असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए और आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा फीडबैक आए, ताकि हमें पता हो कि हम क्या प्रोग्राम करें, कैसा प्रोग्राम करें। नीचे दिया हुआ नंबर मौजूद चल रहा है, जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिसको सुनना चाहें, जो सुनना चाहें, उससे हमसे रब्ता कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल में बाद में तय किया जा सकता है। आज हमारे साथ शख्सियत हैं अब्बास अकबर अली साहब, जो कि चेयरमैन है अमरेली स्टील लिमिटेड के, और आज का हमारा प्रोग्राम है अमेरिका से। अब्बास अकबर अली साहब आज हमारे साथ अमेरिका से डायरेक्ट स्काइप पे मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इनके, क्या मसाइल हैं इनके, और इनकी अपनी अचीवमेंट क्या है, ये कब तक और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास अकबर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बास साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा है मौसम वहाँ का? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, शुक्रिया। वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है। मैं कनाडा में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। टोरंटो में हूँ मैं। जी जी। अब्बास साहब हमारे साथ कनाडा से, टोरंटो से स्काइप पे हैं। अब्बास साहब ये बताइएगा कि आपने ये अचीवमेंट जो है, इस सफ़र का आगाज़ जो किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA करके, कहाँ तक से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा ये सफ़र? थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। देखिए, 50 साल का तवील सफ़र हमने किया है माशाल्लाह। उसमें तरक्की भी की है, बड़े मसाइल का भी सामना था, उसको भी सामना किया है। अभी अमरेली स्टील्स जो है 50 साल से ऊपर होने आ रही है, मगर जितनी तरक्की होनी चाहिए थी अमरेली स्टील्स की, वो ना हो सकी। सही। और आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि हमारे अब्बास साहब हमें बताएं, जब आप खुद गए थे अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA करने, उस वक्त के हालात और आज के हालात में पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? उस वक्त जब मैं वापस आया था 1972 में, जी जी, डॉलर का रेट था 4 रुपीज एंड 86 पैसा, 4 रुपए 86 पैसे। ठीक। और आज 50 साल में 300 के तकरीबन 300, सवा 300, पौने 300 के करीब है। ऐसा ही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमने तरक्की कितनी की है। ठीक है ना? तरक्की जो है, तरक्की जो है वो मईशत की तरक्की कैसी होती है, वही क्या नाम है जो है निशानदगी करती है अच्छे मुल्कों की, अच्छी मईशत की। सही। हमारी मईशत की नाकामयाबी की वजह आज नहीं मगर 75 साल की सही लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, मगर लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज। और जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को चोर समझा जाएगा तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा जब क्या नाम है इंडस्ट्रियलिस्ट और हम लोगों को चोर का सही औहदा नहीं दे। तो लिहाजा ये है कि हमारी अभी 50 साल से या 75 साल से 76 साल हो गए, हम वही सिस्टम चला आ रहे हैं जो क्या नाम है ब्रिटिश ने हमें दिया था। ठीक। आज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1934 या 38, लैंड इश्यूज अकॉर्डिंग टू 1882 लॉज, सही 1882। ठीक। और जितने भी जदीद क्या नाम है लॉ है, वो भी पुराने लॉ के अंदर में नया साल डाल के उनको शाया कर देते हैं। सही। हम अभी बैठे हैं 21वीं सदी में। हम चाहते हैं और हमें चाहिए हर पाकिस्तानी को
کہ ہم یہ پرانے سسٹم کو دفن کر دیں اور ایک نیا جدید سسٹم 21ویں صدی کا ہم نجات لائیں. نہیں تو کیا ہوگا کہ ایک حکومت آئے گی, دوسری حکومت جائے گی, تو اس کے اندر میں ہونا کچھ نہیں ہے, صرف چہرے بدلے جائیں گے. صحیح. سسٹم تو وہی رہے گی نا. جی جی. جوڈیشل سسٹم, جب تک سسٹم جوڈیشل نہیں کریں گے. جی ہاں بالکل. دیکھیے پینل سسٹم, پاکستان پینل کوڈ, پاکستان کرمنل کوڈ, ایسٹا کوڈ which is the rules of doing business, اور یہ پرانے جتنے بابا آدم کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو ہم ریپلیس نہیں کریں گے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جدید 2023 کے 21ویں صدی کے حساب سے, تو ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. صحیح. اور ہمارا جو مسئلہ, سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, دو میں نشاندہی کروں گا, وہ ہے غریب لوگوں کا. میں نے یہ تجویز پہلے بھی دی ہے کہ عوام کی جیب میں, وہ بھی غریب عوام کی جیب میں, مڈل کلاس کے لوگوں کی جیب میں اور لوور مڈل کلاس کی لوگوں کی جیب میں پیسے کیسے ڈالنا چاہیے. صحیح. پیسہ اسی طرح ڈالنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے, میں دوبارہ مختصر آپ کو بتا دوں گا. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پور پیپل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو 200-300 یونٹ تک ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں 400 یونٹ تک, ان کے بجلی کے بل جو ابھی آ رہے ہیں اس کو 90% معاف کر دیں, 10% ان کو دیں. بہت اچھی اور چیز ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی خسارہ کہاں سے پورا ہوگا, تو میں کہتا ہوں کہ خسارہ جو ہے اس کو میں آپ کو توسل سے میں کہوں گا کہ جتنی بھی لینڈز ہے جو انکنسٹرکٹڈ ہے, جو جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے اور جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, اس کے اوپر آپ ٹیکس کر دیجئے اور وہ خسارہ وہاں سے پورا کر لیجئے. بہت آسان طریقہ ہے. سیلریڈ کلاس کے اوپر 35% ٹیکس ڈال دیا ہے. اب 35% ٹیکس یہ زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ایکسپورٹرز صرف 1% ٹیکس دیتے ہیں, اونلی 1%. ٹھیک. دوسرے سب جو لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ 5-6%, جو ڈاکیومنٹڈ کمپنیز ہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اس کے اوپر تو 40-45% ٹیکس بن جاتا ہے ٹوٹل. تو جب تک یہ سیلریڈ کلاس کی میں بات کروں گا, ان کا ٹیکس بھی صرف 10% کر دیں, کیونکہ جب تک ہم ان لوگ کے جیب میں پیسے نہیں ڈالیں گے, ان کی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوگی, تو معیشت نہیں چلے گی, دکانیں کیسے چلے گی. مطلب ہے کہ آپ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جیسے بجلی کے 90% ٹیکس بجلی معاف کر دی جائے, ایسی طرح گیس کی بھی معاف کر دی جائے اور پیٹرول کی بھی سہولت دی جائے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول اور سب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو دینا ہی ہے, اس میں کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے. صحیح. یہ میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لاز کو چینج کر کے اس کو 10% کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لا کے تحت. میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا خسارہ جو پورا کرنا ہے وہ ہم بڑے جو زمیندار ہے, جتنی زمینیں ہیں, آج زمین پہ سٹا کھیلا گیا ہے, سٹا کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے پیسے معیشت کے سیونگز ہیں وہ سب زمینوں میں اور کیا نام ہے ایگریکلچرل لینڈز کے اندر میں کنورٹ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے, اس میں چلا جا رہا ہے. صحیح. سو جو کیا نام ہے اپنا
प्रोडक्टिव एसेट्स है, जमीन जो कोई काश्तकार नहीं कर रहा है मगर लेकर बैठे हुए हैं, उनको पर टैक्स भारी दिया जाना चाहिए ताकि वो पैसा लेकर गरीब लोगों की मदद की जाए। और बहुत सारी जगह से टैक्स आना है। मैं आपको विद सर्टेनिटी में कहता हूँ, हमारा सिर्फ आप ले लीजिए स्टील इंडस्ट्री। जी अब्बास अकबरी साहब, स्टील इंडस्ट्री का क्या हाल है इस वक्त, वो क्या स्टेटस है इस वक्त, और अमरीकी स्टील इस वक्त क्या प्रोडक्शन दे रही है? स्टील्स हो या और कोई स्टील फैक्ट्री हो, उनकी प्रोडक्शन 50% से भी कम हो गई है। सही। कुछ लोग 25% पे चल रहे हैं, कुछ लोग 30% पे चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा खसारा कर रही है। ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि आज 22% काइबोर है, उसके ऊपर आप 2% या 3% ऊपर कर दें तो वो हो जाता है 25%। ठीक। अब 25% पे कारोबार करके हम लोग किस तरीके से लोग जिएंगे या बिजनेसेस प्रॉफिट कर सकेंगे? सही। तो लिहाजा मेरा जो ये है कि स्टील इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक्स में, पेपर में बहुत सारा क्या नाम है लॉसेस कर रहे हैं और मईशत बैठ गई है। और जब तक क्या नाम है हम अपनी इंडस्ट्रीज को नहीं संभालेंगे, और उसके लिए ये है कि जितने भी क्या नाम है पूरी इंडस्ट्रीज के, मैं एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीबन सब इंडस्ट्रीज को जब तक कोई सहारा नहीं देंगे, मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं सब्सिडी के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ठीक हो गया। कोई भी सब्सिडी हो, चाहे वो बिजली पे हो, गैस पे हो, पानी पे हो, कोई भी हो, मगर जो मुनसिफाना प्राइसिंग है वो तो होनी चाहिए। ऐसा ही है। और हमारे मुल्क के अंदर में मईशत का ढंडोरा पीटना चाहिए। अभी तक हम लोग ने मईशत के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया है। सही। लिहाजा हमें सोच लेकर बैठकर सोचना है, और हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपनी मईशत को चलाना है, टैक्सेस को इकट्ठा करना है। और टैक्सेस आप देख लीजिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 350 बिलियन की है। सही। वो डॉक्यूमेंटेड जो है। ठीक। जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो तकरीबन 350 से लेके 500 बिलियन तक की है। सही। सो लिहाजा 800, 750, 800 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है। सही। उसके अंदर में जो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको हमको डॉक्यूमेंटेड कैसे करना चाहिए? सही। नए टैक्स पेयर को हमारी नेट के अंदर में कैसे लाया जाए? मसला ये होता है, देखिए मैं 75 साल की बात कर रहा हूं, और मैं कम से कम 60 साल तो मुझे हो गए हैं इस बिजनेस में या इंडस्ट्री में। और मैं ये कहूंगा कि जी हमने हर चीज आजमा ली है, मगर हमने गोरों को रवाना कर दिया और उसके बजाय ब्राउन स्किन वाले को हमने बिठा दिया है। अब्बास अकबर अली साहब, ये बताएं कि आपका जो रॉ मटेरियल का इशू चल रहा था पिछले कई सालों से, वो कुछ ही हद तक हल हुआ? स्टील का नहीं, हल नहीं हुआ, इसलिए कि एलसीज नहीं खुल रही है, और एलसीज भी नहीं खुल रही है, और डिमांड भी बहुत कम हो गई है। सही। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। ठीक। कोई देखिए ना, जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तो गरीब बंदा किस्त जो होती है, चाहे जमीन की या फ्लैट की, वो कैसे अदा करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा लोग के जेब में जब तक पैसे हम नहीं डालेंगे, गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए और सैलरीड क्लास के लिए, उनकी जेब में जब तक हम पैसे नहीं डालेंगे तब तक मईशत नहीं चलेगी। अब्बास अकबर साहब, आप बड़े अच्छे मशीदान हैं। अब्बास साहब, आप बड़े अच्छे मशीदान हैं। आप हमें ये बताएं कि पिछले 2018 से लेकर 2023 तक स्टील की कीमतें बहुत ऊपर चली गई, आसमानों पे बातें कर रही हैं। इसकी असल वजह क्या है? हुकूमत की तरफ से प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, या डिमांड बहुत ज्यादा है? देखिए, ये डिमांड सप्लाई का है। जी जी। सप्लाई आप इंक्रीज कर दें, डिमांड मीट कर लें। आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी इंक्रीज हुई है प्राइसेस 2018 से लेके 2023 तक?
بالکل سپلائی کا پرابلم ہے، ڈیمانڈ کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکیومنٹڈ جو ہے ہمارے پاس جو کیش اکانومی ہے، کیش اکانومی، ٹھیک ہے، آپ اس کا جب تک حل نہیں ڈھونڈیں گے، جب تک کیا نام ہے ہماری اکانومی کو کچھ بھی کرنا بیکار ہوگا. صحیح. جب تک کیش اکانومی آپ کم از کم اس کو 50% سے بھی کم نہیں لے آئیں گے، کیش ان سرکولیشن. ٹھیک. کیش ان سرکولیشن بہت زیادہ ہے. صحیح. کوئی بھی معیشت دوسری معیشت جو اس کو دیکھ لیں بہت زیادہ ہے. ڈاکیومنٹیشن پہ جانا چاہیے. بینک اکاؤنٹ سے ہر طبقے کے لیے منیمم جو ہے میکسیمم جو پیسہ ڈال سکتے ہیں کیش میں اکاؤنٹس میں، اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور کتنا پیسہ کیش نکال سکتے ہیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہمیں بالکل بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ کیش کا جو دھندا ہے اور کیش کے جو چیک ایشو ہوتے ہیں معیشت میں، اس کو بند کرنا چاہیے. عباس صاحب، آپ نے کرونا کے دوران 6.5 ارب ٹیکس پے کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری عوام ٹیکس دینے سے گھبراتی ہے یا ٹیکس دیتی ہے زور و شور سے، جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال بیان کی؟ دیکھیے جو کرونا تھا وہ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا. ایسا ہی ہے. ابھی جو مسئلے ہیں وہ ہم لوگ کی وجہ سے ہی ہے، ہم لوگ کی وجہ سے ہے. جی جی. اور جو کورونا کے اندر میں جس طریقے سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ہینڈل کیا تھا. اسی طرح ابھی معیشت جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے، آئی سی یو میں نہیں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. بہت برے حالات. ابھی وینٹیلیٹر کے اندر میں ہمیں آکسیجن ڈالنی ہے. صحیح. ہوا نہیں ڈالنی ہے، آکسیجن ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آکسیجن آئے گی اور ہوا آئے گی، ہماری پوری کیا نام ہے ڈاکیومنٹیشن کرے اور ہمارا قبلہ سیدھا کر لے. کیونکہ ہم جب تک اپنے عوام کو، غریب عوام کو، مڈل کلاس کو اور سیلریڈ کلاس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، باقی معیشت کو بیکار ہے بات کرنی. عباس صاحب، یہ بتائے گا کہ امریلی اسٹیل کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اور اس وقت ملک کی ضروریات کی کتنی پیداوار آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیپیسٹی جو ہے پورے پاکستان میں، جس کو اسٹیل بارز کہتے ہیں یا سڑیا کہتے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے وہ سب سے بڑی یونٹ ہے. ماشاءاللہ. سڑیا بنانے والی تقریباً کتنی اب وہ پروڈکشن ہے؟ اس کے اندر میں ہمارے پاس تقریباً 1600 لوگ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک بندے کو بھی ابھی تک فی الحال کسی کو بھی گھر نہیں بھیجا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے چولہے کیوں بند کریں. صحیح. ہمیں ان کی چولہے بند نہیں کرنے چاہیے. یہ سمجھ لیں. جو آپ کا پلانٹ ہے یہ آٹومیٹڈ ہے؟ آٹومیٹک مل ہے، جو بھی ہے، مگر پھر بھی ہمارے پاس 1600 لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. امریلی اسٹیلز کے اندر میں. ہم نے ابھی تک تو کسی کو نہیں بھیجا ہے گھر. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے چولہے بند نہ کریں. صحیح. مگر ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. حکومت کو فوراً ایسے اقدام لینے چاہیے تاکہ انڈسٹریز چل پڑے. اور میں اپنا کردار اپنے پاکستان کے لیے دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی سننا چاہے تو ضرور، کیوں نہیں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں صرف ایک بار. سو اللہ میاں ہمیں موقع دیں کہ ہم جتنا غریب کے لوگ کے لیے جابز ہیں ان کی مدد ہم کر کے یہاں اس دنیا سے جائیں. اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جانا ہے. ہم سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ بتائیں کہ گریڈ 40 اور گریڈ 60 میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھروں میں عام طور پہ کیا یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، گریڈ 40 کو تو بینڈ کر دینا چاہیے، بیکاز ہمارے پاس لوہا کا را مٹیریل پورا امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر گریڈ 60 استعمال کرے بجائے کہ گریڈ 40 استعمال کرے، اس میں 25 سے 30% لوہا کم لگتا ہے گریڈ 60 میں. ٹھیک. اور گریڈ 40 اس لیے چل رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بن رہا ہے. ٹھیک. صرف ایک ہی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، برٹش اسٹینڈرڈ
یا امریکن اسٹینڈرڈ گریڈ 60+. ٹھیک ہو گیا، بہترین. اس میں گریڈ 60 آ گیا، گریڈ 72,500 آ گیا، یہ سب گریڈز آ گئے ہائی گریڈز. اس کے اندر میں لوہے کی بچت بہت ہے. ٹھیک ہے. ابھی عباس صاحب ابھی میں نے سوال کیا تھا کہ را مٹیریل کے اندر کیا پرابلم آ رہے ہیں امپورٹ کرنے کے؟ دیکھیے را مٹیریل ہمارا جو ہے انفارچونیٹلی وہی 75 سال سے ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہم لوکل ریسورسز کو کیسے استعمال کریں لوہا بنانے کے لیے. امپورٹ کرتے گئے، ڈالرز خرچہ کرتے گئے، اربوں کربوں ڈالرز، اور ہم آج ایسی حالت میں ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اپنا را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے. صرف یہ نہیں ہے، اسٹیل نہیں ہے، اسٹیل بننا چاہیے آئرن اور سے اور کوئلے سے. آئرن اور کوئلہ دونوں پاکستان میں ہے، مگر ہم نے کوئی منصوبہ، میں تو تقریباً 30 سال سے حکومت کو کہتے چلا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا نام ہے جو ہے آئرن اور کی مائنز کو کھولے، جو حکومت کا کام ہے ان کو کھولے، کوئلے کی کھان کو کھولے اور اس میں سے ہمیں دے تاکہ ہم اس میں سے لوہا پیدا کریں. آئرن اور کو بھی اگر نکال کے دیں گے تو ہمیں اس کو بینیفیشیشن کرنی پڑے گی، جو نہایتی بینیفیشیشن مینس کہ 35% ہے اپنا آئرن اور، اس کو 65% کرنا ہے اس میں سے لوہا بنانے کے لیے. یہ بھی بہت بڑا. عباس صاحب ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل ہمارے پاس ہے، وہ کیوں ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی؟ جی ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل ہمارے پاس ہے، وہ کیوں ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی؟ بھائی دیکھیے اسٹیل مل میں سب کچھ ہے. یہ اسٹیل مل 1982 میں پہلا بلاسٹ فرنس آن ہوا تھا، 1 ملین ٹنز. صحیح. آج بھی زیرو ہے. آج پروڈکشن زیرو ہے کئی سالوں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انتظامی طور پہ وہ ہے کرمنل انکمپیٹنسی اینڈ کرمنل کینسرس کرپشن کی وجہ سے آج وہ مل بند ہے. بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے آپ نے. جی اس لیے کہ یہ پلانٹ کو 10 ملین تک پہنچنا چاہیے تھا ابھی تک. ٹھیک. اور ابھی صرف زمینوں پہ بات ہو رہی ہے. انڈسٹری کی زمین جو ہے، جب انڈسٹری لگ جاتی ہے تو اس کی لاگت صرف 1 روپیہ ہوتی ہے. صحیح. اگر زمین کے اوپر میں سودا بازی کریں گے تو کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی. آج بھی اگر پورٹ قاسم میں اور ادھر میں سب جگہ جائیں تو کروڑوں روپے ایکڑ کی مانگ رہے ہیں. ارے بھائی کروڑوں روپے ایکڑ کے دیں گے تو انڈسٹری لگے گی کیسے؟ بالکل ٹھیک آپ نے. بیکاز مشینری کی جو کاسٹ ہے وہ آسمان سے چھو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور جو انفراسٹرکچر چاہیے، گیس، الیکٹریسٹی، واٹر، زمین کے علاوہ وہ بھی بہت مہنگی ہے. آج ایک گیس کا کنیکشن لینے جائے ہیوی انڈسٹری کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جی 1 ارب روپے جمع کرائیے. عباس اکبر علی صاحب، آپ لارج اسکیل جو اسٹیل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں. آپ بتائیں آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے اور حکومت کو اس سے کیا مدد چاہیے؟ دیکھیں ہماری ایسوسیشن نے FBR کو کئی بار صدیوں سے فار ڈیکیڈز ہم کہہ رہے ہیں کہ جی قبلہ درست کر لیں اور ٹیکس لے تو سب سے لے، نہ لے تو سب کو چھوڑ دے. ٹھیک. اور ٹیکس لینے کا طریقہ جو ہے ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے، مگر کرنا کچھ نہیں ہے. صحیح. مجھے نہیں معلوم ہے کیا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی اسٹیل انڈسٹری سے تقریباً جو ٹیکس وصول زیادہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کر سکتے ہیں اگر پراپر آڈیٹنگ ہو. تو ہم نے حکومت کو ایک پروپوزل دیا ہوا ہے کہ آڈٹ کمیٹی بنائیے جس میں ہماری ایسوسیشن کے کیا نام ہے ایکسپرٹ ہوں گے، ممبر نہیں ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے. اور FBR کی طرف سے آڈٹ
کہ 2 لوگ کیا نام ہے منتخب کر کے نمائندہ ان کو دیں، اور یہ کمیٹی بنائے لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہزار، اور ادھر میں ہم لوگ کام کریں گے، اور جتنے بھی جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اس کو ہم ٹیکس کے مد میں لے آئیں گے. باز صاحب آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. میں صرف آپ سے آئندہ بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ، 1-2 پروگرام آپ سے کریں گے تاکہ آپ کی اچھی ایکسپرٹیز معیشت کے اوپر جو ہے اس پہ ہم بات کر سکیں. لیکن میں صرف چاہوں گا کہ 1-2 منٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کے ایسوسیشن کا کیا ڈیمانڈ آف چارٹر ہے. دیکھیے ہماری جو پرابلم ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن. ٹھیک. ہمارا پرابلم ہے اوور پاپولیشن، اوور پاپولیشن، اوور پاپولیشن. رائٹ. ہمارا پرابلم ہے وومنس امپاورمنٹ، وومنز امپاورمنٹ، وومنز امپاورمنٹ. ویری گڈ. ہمارا پرابلم ہے اسکلز ٹریننگ. ہمیں جب تک اسکلز یا ہنر نہیں دیں گے، اور ہم ہنر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، ہم اور کچھ دوست مل کر ہم ہنر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ، جب تک ہم ووکیشنل ٹریننگ اور اسکلز ٹریننگ نہیں دیں گے، ہمارے پاس 13 کروڑ لوگ ہیں جو 15 سے لے کے 30 سال کے اندر میں ہے. اس کو جب تک ہم اس کو ٹریننگ نہیں دیں گے، جدید ورلڈ کلاس ٹریننگ نہیں دیں گے، تو ہم نہیں کر سکیں گے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی دبئی میں اور مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو واپس کر رہے ہیں کہ جاؤ بھائی سرٹیفکیشن لے کر آؤ. آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہنر کی یا تو آپ کی ووکیشنل ٹریننگ کی، وہ ہوگی تب آنا واپس. بس صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی. بڑے کم وقت میں آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے، اور ہم ان پوائنٹ پہ کوشش کریں گے حکومت پاکستان اس پہ نظر ثانی کرے، اور اس معیشت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ جیسے ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ اسٹرائک ہولڈر کے طور پہ لے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. اور آپ جیسے جو دماغ ہیں جو اس وقت کام کر سکتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے آگے لایا جائے اور ان کو اچھی جگہ دی جائے تاکہ یہ بیٹھ کے اچھا کام کر سکیں. ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنے مہمان معزز مہمان عباس اکبری صاحب جو کہ چیئرمین امریٹس اسٹیل لمیٹڈ کے تھے، بڑی اچھی گفتگو کی. آئندہ بھی ان کے ساتھ پروگرام کریں گے، میرا ان سے وعدہ ہے، تاکہ یہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ کر سکیں اور حکومت پاکستان کو جوڑ سکیں. جیسے کہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں کہ ایجوکیشن 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 بہت ضروری ہے، اور ہنر مند اسکل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت وہ پوائنٹ ہیں، ویلڈ پوائنٹ ہیں جنہوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف علی کو اجازت دی گا. آئندہ ایک اچھے پروگرام کے ساتھ، اچھے مہمان کے ساتھ اور اچھے موضوع کے پیش خدمت ہوں گے. اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.